बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, हुकूमत ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए बड़ा फ़ैसला किया है। बड़ी सनतों पर हुकूमत ने सुपर टैक्स लगाने का फ़ैसला किया है। अमीरों पर ये टैक्स लगेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इससे गरीब को फ़ायदा होगा। मुआशी टीम से आज उनकी ये मुलाकात हुई। इस मुलाकात में मुश्किल फ़ैसले लेने के बाद वो कौम से भी मुखातिब हुए। क्या कहा, आप देखिए। पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करना मेरे दिल की आवाज है। अगर मजीद कोई IMF की तरफ से शर्त ना आई तो उम्मीद है कि हमारा उनसे मुआहदा हो जाएगा। हुकूमत संभालने के बाद हमारे पास दो रास्ते थे। एक वो रास्ता इलेक्शन के हवाले से इस्लाहात हैं करके हम इंतखाबात की तरफ चले जाएं। दूसरा रास्ता ये था सख्त फैसले करें और डूबती मईशत को संभाला दें। सब ने मुशावरत के बाद फैसला किया ये वक्त सियासत को बचाने का नहीं, रियासत को बचाने का है। ये पहला बजट है जिसमें हमने एक इकोनॉमिक विजन दिया है। कोई सबस बाग नहीं दिखाऊंगा, जान लड़ाएंगे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। ये फैसला किया गया है। बड़ी सनतों पर फिलहाल 10% सुपर टैक्स लगा रहे हैं। जो सालाना 15 करोड़ से जायद कमाते हैं उनकी आमदन पर 1% 20 करोड़ रुपए से जायद आमदन है, उनके ऊपर 2% 25 करोड़ रुपए से जायद कमा रहे हैं, उनके ऊपर 3% 30 करोड़ रुपए से जायद कमा रहे हैं, उनके ऊपर 4% टैक्स लगाया जा रहा है। हुकूमत के इन मुश्किल फैसलों के बाद स्टॉक मार्केट तो मुश्किल में आ गई है, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरअज़्म हैं। वो कहते हैं कि दिन रात मेहनत करेंगे, गरीब आवाम को जो है वो हम रिलीफ दे कर रहेंगे। तो आवाम को कितना रिलीफ मिलेगा, इस पर बात करने के लिए माहिर मुआशियात और साबिक सेक्रेटरी ख़जाना डॉक्टर वकार मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म ने आज कहा कि हमने अगर IMF की कोई नई शर्त नहीं आती तो IMF के साथ मुआहिदा हो जाएगा। ये बताइए कि क्या कोई नई शर्त आने का खदशा भी है IMF की तरफ से, और अब तक की क्या तमाम शराइत हुकूमत ने पूरी कर ली हैं? बहुत शुक्रिया उम्मे रुबाब। मेरे ख्याल में तकरीबन मैं समझता हूँ कि उन्होंने उनकी जो शराइत थी अब वो पूरी हो गई हैं, और अब जो कागज़ी कार्रवाई होती है, कागज़ों को तरतीब देना, उनको आखिरी शक्ल देना, उस तरह का काम हो रहा होगा। लेकिन जो भी कुछ इक़दामात किए हैं, अब जो आज वज़ीर आज़म ने और वज़ीर ख़ज़ाना ने नेशनल असम्बली के अंदर उन्होंने अपनी बजट की जो बहस है उसको समेटते हुए जो बयान दिया है, उससे यही लगता है कि जो मुतालबात IMF के हैं वो तस्लीम कर लिए गए हैं, और लिहाजा उनका प्रोग्राम जो है वो यानी ये 7वां जो जायज़ा है ये मुकम्मल हो जाएगा और तो डॉक्टर गाड़ी साहब, चलने अचानक लगेगी। शर्त आ सकती है कि IMF बीच में कहे कि ये करके दिखाएं? नहीं, देखें, मतलब IMF जब अगर इस तरह की बात करता है तो वो बाकायदा जब एक मिशन होता है उसके मौके के ऊपर कुछ नए मुतालबात यकीनन आ सकते हैं। तो ये तो एक बड़ा मतलब यानी हंगामी तौर अगर के हम ऊपर कोई ये सारा काम अहदाफ हासिल रहा। ना कर पा रहे हों तो फिर IMF इंटरवीन करेगा कि आप अब ये अगर अहदाफ हासिल नहीं कर पा रहे तो किसी दूसरी तरफ से ये पैसे पूरे करके दिखाएं। क्या इस तरह हो सकता है? ये देखें ना अपने हबीब भाई, ये अब जो यानी इस प्रोग्राम को करने के लिए जो अहदाफ तय किए गए हैं वो तो आज तय कर रहे हैं, और आपको मिसाल के तौर पे सितंबर के लिए अहदाफ होंगे जो आपको पूरे करने होंगे। पहले तो शुरू में यही है कि बजट उनके मुतालबात के मुताबिक आप बना लें, और कारकर्दगी जो है उसका जायज़ा वो जो एंड सितंबर के नताइज होंगे उसकी बुनियाद पर उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। तो इस मरहले पर मैं समझता हूँ कि ये मामला तय पा गए हैं, और अब कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी जो वकार मुआहदे। साहब, आपके ख्याल में ये जो रिफॉर्म्स IMF ने करवाए हैं, जिसमें कुछ स्ट्रक्चरल हैं, कुछ दीगर हैं कि टैक्सेस की इंक्रीज़ है, क्या इससे लॉन्ग टर्म पाकिस्तान की इकॉनमी को कोई बेनिफिट होगा, या ये
ایک شارٹ ٹرم ایکسٹریکشن ہے جو کہ ہم غریب عوام سے اور دیگر عوام سے کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر؟ ساتھ صاحب آپ بنیادی طور پہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ آئی ایم ایف آپ سے آسٹیرٹی جو ہے اس کا تقاضا کر رہا ہے، اور اگر آپ نے جو اخراجات اپنے رکھے ہیں ان پہ قائم ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ وسائل آپ جمع کیجئے، کہیں سے بھی لے کر آئیں. یعنی عموماً تو ایک طویل المدت پلان منصوبہ ذہن میں ہوتا ہے، لیکن اب یہ جو حالات ہیں اس میں یہ جو آج کا فیصلہ ہے یہ ایک بالکل عبوری سا فیصلہ ہے. 10% اضافی آپ جو کارپوریٹ ٹیکس لیں گے مختلف صنعتوں سے جن کے پروفٹس نسبتاً اچھے ہوئے ہیں حال میں، تو یہ ہمیشہ قائم نہیں رہے گا. لہٰذا یا آپ کو اپنے اخراجات کم کرنے ہوں گے یا پھر اور دیگر جو ٹیکس وصول کرنے کے ذرائع ہیں ان کو استعمال میں لانا ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایک طرف سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جناب پی ٹی آئی اکانومی کو برباد کر گئی اسی لیے ہم کشکول لے کے باہر جا رہے ہیں. آن دا ادر ہینڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے سامنے جو نمبرز پیش کیے جا رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے دور کے نمبر ہیں. اور اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ جب الیکشن، اب ہمارا تقریباً الیکشن کا سال شروع ہونے والا ہے، تو کیا اگلی حکومت بھی اسی طرح دوستوں کے دروازے پہ دستک دے گی اور یہ بتائے گی کہ ہمارے حالات جو ہیں وہ پھر خراب ہیں، آپ ہماری اس دفعہ مدد کر دیں، ہمیں مانگنے کی ویسے تو عادت نہیں ہے؟ یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں حبیب صاحب، رجیم چینج کے ساتھ عوام کو یہ سننا پڑتا ہے کہ جناب وہ جانے والے اتنا خراب کر کے چلے گئے. یہ قاعدہ جو ہے وہ سنایا جا رہا ہے ہمیں جب سے خصوصاً میں دیکھ رہا ہوں مشرف صاحب کے جانے کے بعد سے یہ سلسلہ چل پڑا ہے. تو یہ تو مطلب ہمیں سننا پڑے گا. تو قطع نظر اس کے جو سیاسی بیانیہ بھی ہو سکتا ہے، یہ جو کشکول کی بات ہے اور مانگنے پڑے گی، یہ اصل بنیادی بات ہے. اور میں نے ابھی شاید کہا بھی ایک لمحے پہلے کہ جب تک ہم اپنی یہ معیشت جو بنیادی طور پر قرضوں پر استوار کی گئی ہے، اگر ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے اور اپنی عزت نفس بحال کرنی ہے، اپنی معاشی خود مختاری اپنے ہاتھ میں لینی ہے، تو ہم جو ہے یہ نہیں کر سکتے کہ اپنے وسائل سے زیادہ اپنی آمدنی سے زیادہ اخراجات رکھیں. اور یہ سلسلہ اب دیکھیے مطلب یعنی کہ ناقابل تصور ہے کہ اس سال جو 30 جون کو ختم ہو رہا ہے 5,600 ارب روپے کا فسکل ڈیفیسٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا. یا اب یہ ناقابل یقین ہے کہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اگلے سال کا، اس میں جو خالص آمدنی ہوگی وفاقی حکومت کی، نیٹ ریونیوز جو اس کے پاس آئیں گے وہ 5 ٹریلین کے ہیں، اور صرف قرضے کی پہ سود جو ہے وہ 4 ٹریلین روپے کا ہے. تو 80% آپ کے نیٹ ریونیوز تو چلے گئے سود کی ادائیگی میں. باقی ڈیفینس، ڈیولپمنٹ، سول گورنمنٹ، پینشنز، یہ آپ سوچیں یہ سب کا سب ہم قرض کے اوپر چلا رہے ہیں. ڈاکٹر اور صاحب، جب اب حکومت نے معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے یہ سپر ٹیکس لگایا ہے بڑی صنعتوں پر، اور حکومت کا ایسا کہنا ہے کہ اس کا اثر غریبوں تک نہیں آئے گا بلکہ عوام کو ریلیف ملے گا. اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ اگر آپ اس انڈسٹری پر ایکسٹرا ٹیکس لگائیں گے تو بالآخر وہ وصول تو عوام سے ہی کرے گی. کیا اس ٹیکس کا کوئی اثر عوام تک جائے گا؟ دیکھیے فوری طور پہ تو یہ جو ہم کہتے ہیں براہ راست ٹیکس ہے انکم کے اوپر، اور یہ کارپوریٹ انکم جو ہے اس کے اوپر ایک اضافی ٹیکس ہے. ان کے اوپر پہلے ہی جو 29% کا ٹیکس ہے اس کے اوپر 10% جو ہے مزید جو ہے وہ ٹیکس ہے. تو یہ فوری طور کے اوپر تو کسی اور سے لے کے دے نہیں سکتے، وہ اپنے ہی منافع میں سے دیں گے. لیکن وہ بھی اگر اپنا ریٹرن آن کیپٹل اس کا تحفظ کرنا چاہیں گے تو اگلے راؤنڈ میں وہ کوشش کریں گے کہ ان جو بھی اشیاء بنا رہے ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھیں. لیکن پھر یہ تو سلسلہ جو ہے ایسے ہی چلتا ہے معیشت کا. تو
बहरहाल फौरी तौर के ऊपर तो ये तनकीद नहीं बनती कि ये आवाम से ये पैसा लेंगे, ये पैसा तो इनकी आमदनियों में से ही आएगा। डॉक्टर साहब आपने ये बताइएगा जो कि अभी बात अभी की, हमारे यहाँ इसको जो थोड़ा सूरत सा हाल है वो ये है कि IMF का प्रोग्राम होने पर हमें कोई थोड़ा सा खुशी का एहसास होता है। मतलब ये भी एक अजीब बात है, पाकिस्तान के अंदर हमने ये ट्रांजिशन, मैंने तो कम से कम अपनी आंखों से देखी है कि एक बार IMF पे हम नाक मुंह चढ़ाया करते थे, आज हम खुशी से हमारे हुक्मरान आके बताते हैं कि देखें देखें मुआहदा हो गया। क्या हम इस गलट में कहीं सीरियसली गिरफ्तार तो नहीं हो चुके कि इस विशेष साइकिल में कि अब हम निकल ही ना पाए, अपने पाँव पे खड़े ही ना हो पाए? अपने हबीब अकरम साहब, मैंने जैसा आपसे कहा कि ये कर्ज़ों पर मबनी मईशत जो है, इसमें तो एक मेयार जो है वो कामयाबी के जांचने का यही होता है कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज़ लेकर आ जाएगा। तो इस लिहाज से ये ओकेज़न जो है बड़ी मतलब आप कितना ही इसमें दूसरा पहलू तलाश करें कि हमारी जब मुहाली की 81 है, लेकिन इस वक्त जो जिन हालात में हम घिरे हुए थे, तो एक नागुज़ीरियत थी इस प्रोग्राम को जारी रखने की। उस लिहाज से मतलब लोगों ने भी इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, एकदम इतनी कीमतों का बढ़ना और लोगों का उसूली तौर पे इसको कबूल कर लेना और ये समझ लेना कि ये किसी ने अपनी जेब में डालने के लिए नहीं किया है, बल्कि बैनुल अक़वामी मार्केट में जो कीमतें हैं वो हम अदा कर रहे हैं। तो ये सब कुछ इसलिए किया है कि IMF ने इसका तकाजा किया, वरना अगर कोई बचने का ज़रिया होता तो हम बचने की कोशिश करते। हमारे साथ मसला ही ये होता है। जी साहब। डॉक्टर साहब, जो अभी हबीब साहब बात कर रहे थे, अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं कि क्या किसी, ये बात तो अब तस्लीम हम कर ही चुके हैं कि इमीडिएटली आज कल इस महीने, अगले महीने, इस क्वार्टर, अगले क्वार्टर के अंदर तो हम नहीं चल सकेंगे जब तक ये IMF और दीगर लोन्स जो हैं ये हमें मुयस्सर नहीं होते। लेकिन क्या किसी बैक रूम में कहीं पे कोई 10 लोग बैठे ये प्लानिंग कर रहे हैं किसी भी सतह पे कि हम अगले 5 साल में, 10 साल में इस IMF से और इन कर्ज़ों से जान कैसे छुड़ाएंगे? हमारी लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी जो है, ऐसे ममालिक मौजूद हैं जिन्होंने IMF के कर्ज़े और सूद वापस करके खुद मुख्तार हो चुके हैं। ये प्लानिंग कहीं पे हो रही है या हम सिर्फ ये प्लान करें कि अगला कर्जा कैसे लेंगे? बदकिस्मती से साथ मेरे इल्म में तो ऐसा अज़्म हौसला कहीं देखने को नहीं मिला। और इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत अगर ये मुद्दत भी पूरी करती है तो बमुश्किल 1.25 साल की होगी, और इसका तवील मुद्दत सोच रखना और उस पर अमल करना महल नज़र आता है। अब जो हुकूमत आए इंतखाबात के बाद बने, तो उसे चाहिए कि और अवाम की तरफ से भी जो है ये तकाजा होना चाहिए कि भाई आप इस चीज़ को ख़त्म करें। हमसे कुर्बानियाँ लेते रहते हैं, अपनी भी कुर्बानियाँ दें। हमारे बहुत शुक्रिया। माहिर मौशियात और साबिक सेक्रेटरी ख़जाना डॉक्टर वकार मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, ये जो हुकूमत ने सुपर टैक्स लगाया है बड़ी सनतों पर, सबसे पहले ये बताएं ये होता क्या है और इससे फ़ायदा अब क्या होगा? देखिए, ये टैक्स आमतौर पे आर्जी नोयत का होता है। जब बहुत सारे मामलात आपके बिगड़ चुके हों तो आप जो अहले सरवत हैं या वो लोग जो अपनी सलाहियतों की बुनियाद पे ज़्यादा पैसा बना रहे हैं, तो उनसे आप एक एडिशनल टैक्स ले लेते हैं। उनसे नेगोशिएट भी करते हैं? नहीं, नेगोशिएट नहीं करते। वो जैसे कानून, जाहिर है आपको टैक्सेशन के लिए कानून बनाना पड़ता है, तो कानून बनाकर आप उनसे कुछ इजाफी पैसे लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि जनाब आप हमें कम 1 साल के लिए दे दें, यानी 1 साल आप ज़रा थोड़ा सा बोझ बर्दाश्त करें ताकि हमारी जो रियासत है वो इन मुश्किलात से निकल जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्या ये क्या मईशत इस बात की मुतहम्मिल हो सकती है? देखिए, अभी तो जितने अहले सरवत हैं वो चलिए ये बात बर्दाश्त कर सकते हैं कि हम जनाब चलिए एडिशनल टैक्स दे सकते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि क्या आइंदा साल भी यही करेंगे हम, और उसके बाद में आने वाले सालों में भी यही करेंगे? क्या हमने काम नहीं करना? क्या हमने अपने लोगों को सिखाना नहीं है? मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान दुनिया के HDI जो इंडेक्स है, जो पाकिस्तानी का तरतीब दिया हुआ है डॉक्टर महबूबुल हक मरहूम का,
اب HDI انڈیکس پہ پاکستان کہاں کھڑے؟ یعنی پاکستان کے عام لوگ، ان کی جو پروڈکٹیوٹی ہے، یعنی وہ کتنی پیداواری صلاحیت رکھتے ہیں، وہ اس کی بنیاد پہ اگر آپ گیج کریں تو ہم پاکستان کے لوگ تیزی سے نیچے کی طرف لڑک رہے ہیں. ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا لوگوں کی جو فنی نوعیت کا کام سکھانا ہے، ان کو ہنر سکھانا ہے، ہمارے بزنسز، دیکھیے یہ ہم ایک سیریس مسئلے میں گرفتار ہیں. یہ جو IMF کی طرف سے ابھی ہو گیا مسئلہ اور آ گیا اور چلا گیا، یہ مسئلے کا حل نہیں، یہ محض عارضی. اچھا، اس کا کوئی فائدہ ہوگا عوام کو؟ دیکھیے عارضی طور پہ تو ریلیف یہی ہے کہ آپ دیوالیہ نہیں ہو رہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کوئی قیمتوں میں کمی آئے گی تو ایسی کوئی صورتحال مجھے نظر نہیں آ رہی. لیکن ساتھ صاحب وزیراعظم شہباز شریف تو کہہ رہے ہیں کہ دن رات محنت کریں گے اور عوام کس مشکل سے نکالیں گے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان فیصلوں سے شارٹ ٹرم تو مشکلات آئیں گی لیکن ہم انشاءاللہ ان مشکلات سے جلد نکل جائیں گے. دیکھیے وہ اور کیا کہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس تقریباً کہنے کے لیے ہے بھی کیا. یہ جو 10% ٹیکس جس کی سپر ٹیکس کی بات ہو رہی ہے، جو کہ زیادہ آمدن کے لوگوں کے اوپر لگے گا، یہ وزیر اعظم صاحب لگائے نا، اپنی فیملی سے شروع کریں نا. سلمان شہباز صاحب کے اوپر جیسے لوگ رہ رہے ہیں، کسی کو شک ہے کہ وہ، میں یہی حبیب صاحب گزارش کر رہا ہوں کہ کسی کو کوئی شک ہے کہ سلمان شہباز صاحب جو ہیں وہ 10 کروڑ 20 کروڑ سے زیادہ پیسہ کما رہے ہیں، کیا حمزہ شہباز صاحب نہیں کما رہے؟ ذرا یہاں سے شروع کریں نا. آپ نے خود اپنے اثاثہ جات اور دیگر چیزیں اور تمام آپ کے جو فائنانشل آپ کے بینیفٹس ہیں اسحاق ڈار صاحب کے، ان کے بچوں کے، آپ کے اپنے شریف خاندان کے، وہ اپنے ملک سے باہر رکھتی ہے کہ پرائم منسٹر کے صاحبزادے کے اوپر، شاید خاقان عباسی کے ایئر لائن کے اوپر، اور خود ان کی فیکٹری پہ بھی ٹیکس زیادہ ہو جائے گا. تو نواز شریف صاحب کے اوپر بھی لگے گا، مریم صاحبہ کے اوپر بھی لگے گا، یا ان کے اثاثہ جات اس سے استثناء ہیں. گزارش یہ ہے کہ آپ عوام سے ضرور لیں پیسے. ہم ساری پاکستان کی تمام عوام کو ٹیکس دینا چاہیے، جو کہ صاحب حیثیت ہوں ان کو ٹیکس دینا چاہیے. جن کے پاس تھوڑی حیثیت زیادہ ہے، وسائل زیادہ ہیں، وہ تھوڑا زیادہ ٹیکس لیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوام یہ کہتی ہے کہ آپ نے جو الیکشن کے اندر گوشوارے جمع کروائے، اس کے اندر نواز شریف صاحب کی ٹوٹل مالیت جو ہے وہ پتہ نہیں 28 لاکھ روپے کی ان کی ٹوٹل اثاثہ جات ہیں. کسی شخص کا یہ یقین ہے، کسی کو یہ لگتا ہے کہ واقعی یہ بات درست ہوگی؟ حمزہ شہباز صاحب نے جو الیکشن کے اندر اثاثہ جات جمع کروائے تھے، وہ کسی کو لگتا ہے کہ وہ ایکچوئل نمبرز ہیں؟ تو پھر ٹیکسز کیسے کیلکولیٹ ہوں گے؟ کیا ان کی فیکٹریز کے اوپر ہوں گے؟ کیا جو باہر وزیر اعظم صاحب نے کل پرسوں کہا اپنی ایک کامنٹ کے اندر کہ باہر سے لوگوں کو چاہیے، پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ سرمایہ کاری پاکستان کے اندر کریں، تو بیچیں نا ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس، آ کے کریں نا پاکستان کے اندر سرمایہ کاری. سیاسی بیانات کے اندر اور ریالٹی کے اندر تھوڑا فرق ہے. عوام اس کا بوجھ اٹھائے گی. آپ میں ہم بجلی کے پیسے کے بل کے اندر، گیس کے بل کے اندر، پیٹرول کے بل کے اندر، دیگر چیزوں کے اندر ہم ٹیکسز ایڈیشنل دینا شروع کر دیں گے. ہم دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں حکومت کو گھر سے بھی شروع کرنا چاہیے، حکومت ایسا کر بھی رہی ہے. اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے. وزیر اعظم ایک بار پھر گرینڈ ڈائیلاگ اور میثاق معیشت پر زور دے رہے ہیں، کیا ایسا ہوگا؟ اس پر بات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. آج ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف نے گرینڈ ڈائیلاگ اور میثاق معیشت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ عوام کی سب کو فکر ہے، عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے، مل کر عوام کی بہتری کے لیے فیصلے کرنے چاہیے. آج معاشی ٹیم کے ساتھ ملاقات کے بعد جب وہ عوام سے مخاطب ہوئے تو کہا کہ اگر نفرتوں کی دیوار گرانا ہے تو ایسا ہونا گرینڈ ڈائیلاگ سے ہی ممکن ہے. معاشی طور پر ہم میں بہت ضعف ہے، کمزوری ہے. اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں قومی وسائل ہمیں جمع کرنے ہوں گے. ہم آپس میں لڑتے ہیں دن رات. اس لڑائی کو ختم کر کے ہم غربت کے خلاف لڑائی لڑتے تو آج خدا داد ملک پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی. لیکن اٹ از نیور ٹو لیٹ. آج ہم نے نفرتوں کی دیوار گرانی ہے. آج ہم نے محبتوں کے پھول پیدا کرنے ہیں اور کانٹوں کو ہم نے ختم کرنا ہے. وہ کس طرح ہوگا؟ وہ تھرو ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ. وہ کس طرح ہوگا؟ تھرو چارٹر آف اکانومی. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. حبیب صاحب، نفرتوں کی دیوار گرانا چاہتے ہیں اور کانٹوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، محبتوں کے پھول کھلانا چاہتے ہیں شہباز شریف صاحب، وزیر اعظم صاحب، ایسا ہو جائے گا؟
دیکھیے پہلے ایک آپ جمہوریت کی ساخت کو سمجھیے کہ ایک جمہوری نظام میں بنیادی طور پہ متحارب یعنی ایک دوسرے کے مخالف لوگ ہوتے ہیں، اپنا اپنا نیریٹو لے کے آتے ہیں، منشور لے کے آتے ہیں اور پھر وہ لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں، اور جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ پھر دوسرے پہ اعتراض بھی کرتے رہتے ہیں. تو گویا یہ جو جمہوریت کی گاڑی ہے یہ مخالفت کے ساتھ آگے بڑھتی ہے. جو گرینڈ ڈائیلاگ تھا وہ ہو چکا 1973 کا دستور ہے. اگر ان سارے سیاستدانوں نے اکٹھے بیٹھ کے کوئی نیا گرینڈ ڈائیلاگ کرنا ہے تو وہ تو یہ دیکھیے جو جمہوریت چلتی ہے نا وہ ایک عربی محاورہ اذا خاصم اللصوص ظہر المسروق کہ جب چور آپس میں لڑ پڑیں تو پھر چوری کا مال برآمد ہو جاتا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ سیاستدان ایک دوسرے سے جھگڑتے رہیں، اسی میں عوام کا مفاد ہے. ورنہ یہ سارے اکٹھے بیٹھ کے جناب میں آپ کے منہ میں اور وہ میرے منہ میں ڈال رہا ہوں تو پھر تو یہ کوئی معاملہ نہیں ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پھر عوام کے خلاف کوئی اتحاد ہوگا. نمبر 1. چلیے اب آپ اس کی فلسافیکل اہمیت کو چھوڑ دیتے ہیں، اس پہ بات ہو چکی، آگے بڑھیے. اب آپ اس کی ذرا ٹیکٹیکل لیول پہ، یعنی پہلے آپ نے بات کرنی ہے تو اس کے لیے کچھ فضا بنانی ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے نا. اور وہ حکومت کا اچھا کیا فضا ایسے بنے گی کہ آپ نے ریسنٹلی الیکشن کا فیصلہ کیا ہے آپس میں بیٹھ کے؟ اچھا آپ نے گرینڈ ڈائیلاگ کس سے کرنا ہے؟ مخالف متحارب قوتوں سے کرنا ہے نا. تو اس وقت جو مخالف قوت ہے وہ کون ہے؟ تحریک انصاف. تو آپ نے الیکشن کا فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے اپنی مدت پوری کرے گی اور اس میں سب سے بڑی جماعت کو شامل نہیں کیا، چھوٹی چھوٹی 12 14 15 جماعتوں نے بیٹھ کے فیصلہ کر لیا ہے، سب سے بڑی جماعت کو آپ نے باہر نکال دیا. تو اسے گرینڈ ڈائیلاگ کی فضا کہیں گے؟ کیا یہ ہے گرینڈ ڈائیلاگ؟ آپ سے اب کون گرینڈ ڈائیلاگ کرے گا؟ جب آپ نے موقع تھا وہ فضا بنانے کا تو آپ نے گرینڈ ڈائیلاگ تو نہیں کیا. اچھا اس کے بعد آگے آ جائیں. آپ نے پہلے دن سے حکومت، یہ مساق جو معیشت ہے وہ تو آپ ہی کا جناب والا کا ہی ایک ہے نا آئیڈیا. جب جناب والا اقتدار میں آئے ہیں تو اس کے بعد سے آپ ہر روز سرکاری ٹی وی ہو یا سرکاری لوگ ہو، وہ ام رباب ایک بات کرے، برباد کر دیا، تباہ کر دیا، قرضے لے رہے ہیں، کشکول تھما دیا، یہی ہو رہا ہے نا. اور عمران خان نے اتنے قرضے لے لیے. اچھا میں اس کا جواب، یہ تو چونکہ پی ٹی آئی والے اب بیوقوفی کر رہے ہیں تو انہیں اس کا جواب نہیں آتا تو میں انہیں کیوں دوں ان کا. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ یہ کریں ان کے قرضے غلط تھے، یہ جو ہم آئی ایم ایف سے ڈیل کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں معاہدے کی پاسداری نہیں کی تھی، یعنی وہ حرام تھا یہ حلال ہے، وہ ناجائز تھا یہ جائز ہے، وہ ناروا تھا یہ روا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. جب آپ اچھا تو آئی ایم ایف کے قرضے جو تھے وہ آئی ایم ایف نے قرضے عمران خان کو دیے تھے یا پاکستان کو دیے تھے؟ پہلے تو یہ طے کر لینا. یا پھر آپ نے اپنے دور میں جو قرضے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلز کی تھی جب جو اسحاق ڈار صاحب نے، وہ اسحاق ڈار صاحب لے گئے تھے جو عمران. پھر ہم کہیں نا بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک فضا بنانی ہے، مجھے تو گرینڈ ڈائیلاگ سوائے اس وقت رائٹ نو پولیٹیکلی ایک پھندے سے زیادہ نہیں لگتا کہ اس کے اندر جو پیر رکھے گا وہ پھنس جائے گا. سعد صاحب، سابق وزیر اعظم عمران خان، تحریک انصاف کو دعوت دی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے گرینڈ ڈائیلاگ اور مساق معیشت کی تاکہ عوام کی مشکلات کو کم کیا جا سکے. تحریک انصاف آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ گرینڈ ڈائیلاگ کرے گی اور ہونا چاہیے اس وقت گرینڈ ڈائیلاگ؟ دیکھیے اس وقت ایک پارٹی کے علاوہ جو بھی حبیب صاحب بات کر رہے تھے، اگر اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں، ایک پارٹی کے علاوہ تو تمام پارٹیز آلریڈی حکومت میں ہیں. جب یہ اپوزیشن میں تھیں، پی ڈی ایم کی 14-15 جماعتیں جب اپوزیشن میں تھیں تو یہ ہمیں بتاتی تھیں کہ ایکچولی تحریک انصاف نے تو ساری چیزیں غلط کر دیں. ہم سب مل کے تجربہ کار جنہوں نے 50 سال اس ملک کے اوپر حکومت کی ہے، 85 سے ہم اکنامک پالیسیز کو برباد کر رہے ہیں، تو ہمیں بہت زیادہ پتہ ہے کہ کیسے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے. تو ہم سارے مل کے آپس میں، پہلے انہوں نے اس کو آل پارٹیز کانفرنس کہا، پھر پی ڈی ایم کہہ دیا، چلیں ہم سارے مل کے ہم نے معاہدہ کر لیا ہے، آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ کر لی ہے کہ اس ملک کو صحیح سمت میں کیسے چلائیں گے. اور جیسے ہی ہم پاور میں آئیں گے تو یہ 14-15 پارٹیز کا اتحاد ہوگا جو پورے پاکستان کو درست سمت کے اندر چلائے گا، پولیٹیکلی بھی، اکنامکلی بھی، دیگر چیزوں میں بھی. تو اب وہ اتحاد آ گیا. اس کی کچھ انٹرنیشنل الائنسز بھی ہیں، کچھ ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ کونسل جنرل امریکہ کے لاہور میں شہباز شریف حمزہ شہباز صاحب کو مل رہے تھے، اس کی مطلب ایک پرٹیکولر الائنمنٹ بھی ہے.
تو پھر آپ کو صرف عمران خان سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے ڈائیلاگ کے لیے؟ آپ تو ہمیں یہ بتا کے آئے تھے حکومت میں کہ جب ہم حکومت میں آ جائیں گے تو عمران خان صاحب تو حکومت کو غلط ڈائریکشن کے اندر لے کے جا رہے تھے، ہم سب مل کے ریاستی ادارے بھی، دیگر لوگ بھی، خیر ریاستی اداروں کا تو اکانومی سے اس طرح کا ڈائریکٹ پالیسی میکنگ کا تعلق نہیں ہے، سب سیاستدان اور دیگر فورن ڈونر انسٹیٹیوشنز ہم سب مل کے ملک کو درست سمت کے اندر لے کے جائیں گے۔ تو اگر آپ نے یہ سب کرنے کے بعد بھی عمران خان صاحب سے ہی بات کرنی ہے گرینڈ ڈائیلاگ کی اور میثاق معیشت کی اور دیگر چیزوں کی، تو پھر ان کو حکومت میں رہنے دیتے اور ان سے ڈائیلاگ کر لیتے۔ پھر یہ حکومت گرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر عمران خان صاحب کو ہی راہ راست پہ آپ نے اپنی راہ پہ لے کے آنا ہے تو یہ ڈائیلاگ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر بھی ہو سکتا تھا۔ آپ نے شہباز شریف صاحب کی حکومت نے عمران خان صاحب کو گراتے ہوئے کہا کہ عمران خان صاحب کو علیحدہ رکھ کے ہم ملک کو ٹھیک کریں گے کیونکہ خان صاحب درست نہیں کر رہے۔ تو اگر انہی سے واپس بات کرنی ہے تو پھر ان کی حکومت میں رہتے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں نا۔ اس وقت کی حکومت کو لگتا تھا کہ ان کے پاس معاشی ویژن جو ہے وہ تحریک انصاف سے بہت بہتر ہے اور اسی وجہ سے حکومت کہہ رہی ہے کہ مشکل فیصلے لے لیے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آسانی بھی آئے گی۔ بہرحال پروگرام میں آگے بڑھتے، پنجاب حکومت نے نیا بلدیاتی ایکٹ متعارف کرایا ہے جس میں یونین کونسل کو بااختیار بنایا جائے گا، 14 نئی میونسپل کارپوریشنز بنائی جائیں گی۔ اس کے حوالے سے اس ایکٹ میں کیا کیا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے وزیر خزانہ پنجاب اویس لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس لغاری صاحب، شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ بلدیاتی نظام کا یہ جو آپ ایکٹ لے کر آئے ہیں یہ 2015 والا ہی ہوگا؟ نہیں جی، نہیں، بہت فرق ہے۔ ہم نے 2021 کا جو پی ٹی آئی نے ایکٹ پروپوز کیا تھا اس کی 222 کلازز کو کلاز بائی کلاز ریڈنگ کی تھی، ایک اسٹینڈنگ کمیٹی اسپیشل بنی تھی جب ابھی ہم اپوزیشن میں تھے، اور اس کے تھرو ہم نے اس وقت کی حکومت کے ساتھ مل کے ساری ڈسکشنز کی تھی اور اس میں سے ایک ایکسٹریکٹ کیا تھا۔ پھر ابھی ہماری جب حکومت آئی حمزہ شہباز صاحب کی تو انہوں نے تقریباً 1.5-2 مہینے ہمیں یہ ڈیلیبریشنز کروائی، ہم نے اخبارات کے اندر اشتہار دیے، پہلی دفعہ کسی پنجاب کے قانون کے اندر پبلک کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنا سٹیک ہولڈرز کے طور پہ اپنا انپوٹ دیا، سینکڑوں کی تعداد میں آراء آئی، پھر ہم نے اکیڈیمیا اور سول سوسائٹی کے تمام لوگوں کے ساتھ 2-3 بہت بڑے انٹریکشنز کیے اس کی جو اور اس کے براڈ بعد اس کانٹورز قانون ہے کو حتمی شکل یعنی دی۔ کس لیول پہ الیکشن ہونے ہیں، کہاں پہ جو ہے الیکشن براہ راست نہیں ہوگا، انڈائریکٹ ہوگا، ذرا وہ کانٹورز بتا دیں۔ جی حبیب بھائی، اس وقت یونین کاؤنسل کی چیئرمین اور وائس چیئرمین کا ڈائریکٹ الیکشن ہوگا ایک پینل کے طور کے اوپر، نیچے 6 وارڈ ہوں گے، ہر وارڈ میں سے جنرل کاؤنسلر آئے گا۔ خواتین کی ریزروڈ سیٹس کو ہم نے جی دگنا کیا ہے، یوتھ کی سیٹس کو دگنا کیا ہے، ہینڈی کیپڈ لوگوں کی سیٹس کو جو معذور افراد تھے ان کو دگنا کیا ہے، لغاری صاحب میئر کے الیکشن کو ڈائریکٹ کیوں نہیں کر دیتے کہ میئر کا الیکشن ڈائریکٹلی ہو عوام سے؟ ٹو مچ منی انوالوڈ، پیسہ ہے، صرف بڑے بڑے انویسٹر صرف الیکشن لڑ سکیں گے۔ آپ کی جو تحصیل کا اس وقت چیئرمین ہے، میں آپ کو بتاؤں، جو وائس چیئرمین آپ کے یونین کاؤنسل کے ہیں ان سے ہاؤس بنے گا تحصیل کا، اور وہ یعنی یونین کاؤنسل کا وائس چیئرمین جو بہت ایک لحاظ سے ایک عام سیاستدان اور وہ جی نچلے سطح کا ہوتا ہے، صرف اس کو اجازت دی گئی ہے تحصیل کا چیف ایگزیکٹو بننے کی۔ تو آپ گراس روٹ لیول سے لوگوں کو اٹھا کے اور تحصیل کے ہیڈ بنا رہے ہیں۔ یہ ہے اسی طرح جیسے کہ آپ لغاری صاحب جیسے کہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے اس کے اندر کہ آپ نے ماضی کی گورنمنٹس بھی دیکھیں، اٹس کوائٹ دا کانٹرری کہ ہم نے ماضی میں دیکھا لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز میں کہ جب صرف نیچے کے نمائندے، ڈائریکٹ پبلک نہیں، نیچے کے نمائندے کسی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے لیے یا ڈسٹرکٹ کارپوریشن کے چیئرمین کے لیے ووٹ ڈال سکتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ اس میں پیسہ بہت زیادہ چلتا ہے، لوگ نمائندوں کو خریدتے ہیں، پر نمائندہ جو ہے وہ اس کی بولی لگتی ہے، جس کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں وہ الیکٹ ہو جاتا ہے۔ اگر ڈائریکٹ الیکشن ہو تو کسی بندے کا میسج عوام تک جائے گا، عوام اپنی مرضی سے ووٹ کرے گی، یہ بہتر نہیں؟ باقی بھی جمہوریت جہاں پہ دنیا میں لوکل گورنمنٹ چل رہی ہیں وہ میئرز کو ڈائریکٹلی الیکٹ کرتی ہیں۔ جی دیکھیے، اس میں فرق یہ تھا جس نظام کی آپ بات کر رہے ہیں وہ مشرف صاحب کے دور کا تھا، جہاں یونین کاؤنسل کے جو ممبرز ہیں انہوں نے پوری تحصیل اور ضلع کے اندر مل کے چیئرمین آف دا تحصیل اینڈ ضلع کو ووٹ دیا تھا۔ یہاں آپ کے جو ہاؤس کے ممبرز ہیں
وہ آپ کو الیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا میں آپ کو عرض کروں کہ ہمارے کہ اس دور کے اندر صرف آپ اس کی کمپوزیشن کے علاوہ ایک اور چیز دیکھیں, ہم نے ایم پی اے, ایم این اے, ضلع کا چیئرمین, تحصیل کے چیئرمین کو بائی پاس کرتے ہوئے پروونشل فائنانس کمیشن کا جتنا بھی لوکل گورنمنٹ کو پیسہ آتا ہے, جو ہم نے 26 سے 28% کروایا اس قانون کے اندر, اس کا جو 10% ہے وہ ہم سیدھا یوسیز کو دے رہے ہیں. اس کا میں آپ کو سکیل کا امپیکٹ بتاؤں, ہر یونین کاؤنسل کو 12 لاکھ روپے مہینے کے قریب پہنچ رہا ہوگا ڈائریکٹ, جس کا مطلب ہے ہر یونین کاؤنسل کے جو لوگ ہوں گے اور حکمران ہوں گے وہ ایک سال میں 1.5 کروڑ روپے کی ہر یونین کاؤنسل کے اندر نالی گلی اور اس قسم کی ڈیولپمنٹ کے کام جو اس وقت ایم پی ایز اور ایم این ایز کے وہ لوگ مرون منت ہوتے ہیں, وہ یہ فیصلے خود بخود کریں گے اور ایم پی ایز ایم این ایز کا اختیار اس کے اندر ختم ہوگا اور کم ہوگا. اچھا سردار صاحب, ایک معاملہ ہے, وہ معاملہ اگرچہ قانونی نہیں ہے, وہ رویے کا معاملہ ہے. جب آپ کی حکومت تھی 2015 میں تو آپ نے ایک الیکشن کروایا تھا جس کے اندر منتخب ہونے والے لوگ 1 سال تک در در پہ پھرتے رہے تھے اور کسی نے ان کا حلف تک نہیں لیا تھا. اس کے بعد جب پھر اختیارات کی باری آئی تو ایسے لوگ سامنے آ گئے جو جنہیں کم سے کم لفظوں میں اگر کہا جائے تو وہ مٹی کے مادو تھے, جنہیں باقاعدہ طور پر کسی نہ کسی طریقے سے الیکٹ کروا کے ضلع میں, کمیٹی میں اور صوبے میں بٹھا دیا گیا. اب کیا گارنٹی ہے کہ آپ کی پارٹی ریئل اختیار دے گی, اور یہ الیکشن کب تک آپ کے کروانے کا آپ پلان کر رہے ہیں؟ حبیب بھائی پلیز آپ یہ اپریشیٹ کریں کہ ہم نے اس قانون میں مقامی حکومتوں کو اور لوکل باڈیز کو ڈیزالو کرنے کا اختیار بھی صوبے سے چھین لیا ہے. اب آپ ڈیزالو نہیں کر سکتے, یعنی وہ اپنی مدت پوری کریں گے. دوسرا ایک اور بڑا اختیار ہم نے یہ دیا ہے کہ اگر مقامی حکومتوں کا کوئی چیف ایگزیکٹو ہوگا, اس کو صوبے کی طرف سے اگر لوکل گورنمنٹ سروس کا کوئی آفیسر بھیجا جائے گا تو اس کے پاس رائٹ ہوگا ٹو ریفیوز, اور اگر وہ کسی کو نکالے گا تو وہ اپنے پیڈا کے قوانین کے مطابق اگر کسی کی ایڈمنسٹریٹو کوئی کوتاہی ہوگی اس کے بغیر اس کو ٹرانسفر آؤٹ نہیں کر سکے گا. دوسرا ہم نے کہا ہے کہ گریڈ 11 کے اوپر جتنے بھی آفیسرز ہائر کیے جائیں گے وہ پبلک سروس کمیشن کے علاوہ نہیں ہوں گے. یہ قانون کا حصہ ہم نے بنایا ہے. تیسری بات میں آپ کو بتاؤں, ایل ڈی اے, ایم ڈی اے, یہ جتنی بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کے چیئرمین, جہاں چیف منسٹر چیئرمین نہیں ہے, جو کہ بہت کم ایسی جگہ ہیں جہاں چیف منسٹر ہے, وہاں تمام چیئرمین لوکل حکومتوں کے ہیڈ الیکٹڈ ہیڈز خود ہوں گے. یعنی وہ جو ڈوئل ایک کمپلیکیٹڈ جس سے جی لٹیگیشن بھی بہت ہوتی تھی. جی لغاری صاحب, آپ نے جس طرف اشارہ کیا یہ سب سے ضروری بات ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ آپ ہی کی گورنمنٹ جب پچھلی دفعہ تھی تو 56 کمپنیاں بنی تھیں. دنیا ٹی وی کے توثق سے وہ خبر بریک بھی ہوئی اور پھر وہ عدالت میں چیلنج بھی ہوئیں. اب کیا لوکل گورنمنٹ کے اس قانون کے بعد جو وہ 56 کمپنیاں جس پہ عدالت بھی بہت سے کوسچنز اٹھا چکی ہے کہ یہ ایکچولی لوکل گورنمنٹ کی پاورز ہیں جو کہ آپ نے کمپنیوں کے تھرو بنا کے تو اپنے مرہون منت جو آپ کے بیوروکریٹس تھے ان کو لگا کے تو پروونشل لیول کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا, کیا وہ کمپنیز آپ ڈیزالو کر دیں گے؟ کیا وہ کمپنیز ٹرانسفر کر دیں گے لوکل گورنمنٹ کو, یا لوکل گورنمنٹ پھر بھی انہی کمپنیز کے مرہون منت رہے گی کہ وہ کوئی کام کر سکیں کوئی؟ جی 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 دیکھیے, جو بہت ساری کمپنیز ایسی تھیں جو پروونشل جو محکمے ہیں جو ڈیوالو نہیں کیے گئے ان سے ریلیٹڈ تھی, یعنی فارسٹ کمپنی تھی فرض کریں, تو وہ جو محکمہ ہے وہ ہم نے ڈیوالو کیا نہیں ہے. ہم نے بیسکلی ایجوکیشن, بیسک پرائمری ایجوکیشن, پرائمری ہیلتھ, ہم لوگوں نے جی ٹریفک کی پلاننگ, ہم لوگوں نے سپورٹس, ہم لوگوں نے ٹورزم, اور 14 مختلف محکمے جو ڈیوالو کیے ہیں اس کی جو بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوگی وہ بغیر لوکل, وہ بغیر لوگ, آپ اگر فرض کریں کسی جی واسا نے کوئی ٹیکس امپوز کرنا ہے یا کوئی ریگولیشن لے کے آنی ہے, they will not be able to do it unless مقامی حکومت کا ہاؤس اس کو اپروو نہیں کرتا. So we brought them all under the approval of the elected houses of the municipal or committees and the municipal corporations. جی
and the district councils. अवैस लगारी तो साहब, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है. अवैस लगारी साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं कि बड़ा एक जबरदस्त बल्दियाती निजाम आप लोग लेकर आ रहे हैं, आपसे हबीब साहब ने भी सवाल किया था, फिर आप बल्दियाती इंतखाबात करवा कब रहे हैं? हम अब तो इलेक्शन कमीशन का काम है जी. हमने सिर्फ अर्बन बाउंड्रीज डिमार्केट करनी है जो तकरीबन 2 महीने में हो जाएंगी. म्यूनिसिपल कमिटीज 235 के करीब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं नई, क्योंकि जो शहरी इलाके हैं जो 25,000 से बड़ी आबादियां हो चुकी हुई हैं, उनको अपनी गवर्नमेंट म्यूनिसिपल सर्विसेज के लिए चाहिए, और रूरल फोर्ट्स को हम तहसीलों के नीचे लेके जा रहे हैं. तो 2 महीने हमें लगेंगे जी डिमार्केट करने में. उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उसकी यूसीज की हल्का बंदी करनी है जो ज़्यादा लंबा 2 महीने का प्रोसेस होगा, और उसके बाद इलेक्शन हो सकेंगे इंशाल्लाह. सो वी आर ऑल प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस इंशाल्लाह. अच्छा सरदार साहब, आप इसको एक फिलोसॉफिकली आपने डिफरेंट रखा है सिस्टम को, कि जिसमें जो देही इलाके हैं उनको अलग कर दिया है. क्या आज भी पाकिस्तान में इस देही और शहरी की तफरीक की ज़रूरत है? एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स तो तकरीबन अब हर जगह एक सी हैं, इंटरनेट है, सब कुछ है. अभी भाई बहुत सारी सर्विसेज के अंदर देही और शहरी की फ़र्क नहीं है. यानी अभी हम जो एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं वो सिर्फ शहरों का हक नहीं है, वो हर देहात आज कूड़े करकट के अंबार के अंदर दफन हुआ हुआ है इस वक्त. तो हम लोग एक पूरा जो प्रोग्राम लॉन्च करने लगे हैं, वो कोई PC1 पंजाब की हुकूमत बैठ के, यहाँ वाला मेरा महकमा नहीं बैठ के कर रहा होगा लोकल गवर्नमेंट का. वो हर लोकल गवर्नमेंट जो है वो खुद उसकी आउटसोर्सिंग करेगी और उसकी सर्विसेज देगी. तो हमारी जो तहसील में, हाँ अभी रूरल फोल्ड्स का और अर्बन का एक फ़र्क मौजूद है. हम 25,000 की आबादी तक बहुत लोअर लेवल पे जा रहे हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ बनाने के लिए, लेकिन उसके बियॉन्ड जो देहात के इलाके हैं वहाँ हम लोग अभी तक रूरल तहसील की, यानी आपका प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है सर, ये डेंगू का कंट्रोल, कोविड का कंट्रोल, ये आम बीमारियां जो पेट खराब होता है जिससे डॉक्टर्स और अस्पताल भर जाते हैं हमारे, ये प्रिवेंटिव कंट्रोल के ज़रिए हमारा इरादा है लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम के ज़रिए हम कंट्रोल करना शुरू करें. सरदार साहब, अभी देहात और अर्बन का एक फ़र्क जो है ये हमेशा मौजूद रहेगा इन द फ्यूचर. मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, आपने एक जो उसकी बताई इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप तालीम भी इनको देंगे. तो पहले जब हुआ था इस तरह तो असातिज़ा की तरफ से रेजिस्टेंस आई थी, तो क्या इस तरह की डॉक्टर्स और असातिज़ा की रेजिस्टेंस आपने कुछ उसको भी तो मैनेज करना होगा ना? सर रेजिस्टेंस क्या है? अब देखिए अभी भाई, अगर मेरा BHU है ना, मैं एज MPA उधर इलाज करवाता हूँ ना मेरी औलाद करवाती है, वही लोकल यूनियन काउंसिल का काउंसलर बेचारा जाके अपनी रिश्तेदारों और सबको वो लोग अपनी लोकल कम्युनिटीज़ को करते हैं ना. तो वो हमारी लोकल हुकूमत के कंट्रोल में BHU होना चाहिए ना सर. जो बहुत शुक्रिया वजीर ख़जाना पंजाब अवैस लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे. वो बता रहे थे कि ये निज़ाम 2015 के निज़ाम से बहुत मुख्तलिफ होगा. इसके साथ ही ब्रेक की जाने बढ़े, वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा. इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए. आपसे कल मुलाकात होगी. अल्लाह ने के बाद.